जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कारी साहब के साथ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, तो इसलिए जो हमारी क्लास का दूसरा पोर्शन तर्जुमा कुरान और उलूमुल कुरान का है, तो उस पे हम अभी इस वक्त उसका आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से में कारी साहब ज्वाइन होंगे तो वक्त की मुनासबत से फिर वो अपनी तजवीद की क्लास वो जारी रखेंगे। आज इस हवाले से हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर इसका हम आगाज़ करेंगे तर्जुमा कुरान का। पिछले जो हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें कुरान मजीद का तारुफ पेश किया गया था। फिर दूसरी क्लास में तजवीद के वजह से इस क्लास को हमने मौखर किया था, तो आज हम इंशाअल्लाह इसके दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर चीज़ें शेयर हो रही हैं, ये एक नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, जो आपको ग्रुप्स में भी, आपके दोनों ग्रुप्स में शेयर किए जा चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने एक बार इसका ज़रूर मुताला किया होगा। हम कुरान मजीद के तर्जुमे की तरफ इंशाअल्लाह आज कदम रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और बरकतों की दुआओं के साथ ये दुआ करते हुए, और इस दुआ के साथ आज हम अपने इस कदम का आगाज़ करेंगे। रब्बी यस्सिर, मैं पढ़ूँगा तो आप भी ज़रूर मेरे साथ इस दुआ को दोहराइए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बना ज़िदना इल्मा व फ़हमा व अलहिक़ना बिस्सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काम को हमारे लिए आसान भी बनाए और हमें इस कलाम मजीद के तर्जुमे को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और साथ ही साथ हमें इसकी बरकतों से नवाज़े। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को इस कुरान मजीद के फ़हम के लिए खोल दे। तो हम आगाज़ करते हैं, चूँकि हमारी स्क्रीन पर है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये वो जुमला है जो हम कुरान मजीद का आगाज़ करने से पहले पढ़ते हैं। ये हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का एक हुक्म है सूरह नहल आयत नंबर 58, 98 में आपकी स्क्रीन पर है। अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कि जब आप कुरान मजीद पढ़ने का इरादा करें तो शैतान रजीम से अल्लाह ताला की पनाह तलब करें। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, कुरान मजीद का इरशाद है। इसलिए हम जब भी कुरान मजीद का आगाज़ करते हैं तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर दोहराते हैं। आइए हम समझें कि ये जो 6 अल्फाज के मुरक्कब का एक जुमला है जो हम कुरान मजीद पढ़ने से पहले दोहराते हैं, इसमें इसके माना क्या हैं, इसके पढ़ने के पीछे हिकमत क्या है और क्यों इसको पढ़ा जाना चाहिए या क्यों इसके पढ़ने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। तो हम ज़रूर आज के इस सबक में अऊज़ु बिल्लाह के तर्जमे की तरफ देखेंगे। देखिए, अऊज़ु ये एक लफ्ज़ है, उसके बाद बिल्लाही ये 2 अल्फाज हैं। बी एक लफ्ज़ है और अल्लाह ये तीसरा लफ्ज़ है। अऊज़ु बी अल्लाह 3, मिन ये चौथा,
अश-शैतान पांचवा और अर्रजीम ये छठा लफ्ज है। तो 6 अल्फाज हैं। हम देखेंगे कि लुग़वी एतबार से इनके क्या माने हैं, उसकी तरफ हम देखेंगे। देखिए, किसी भी ज़ुबान में, और ख़ास तौर पर चूँकि हम अरबी ज़ुबान पढ़ रहे हैं यहाँ में, तो इस हवाले से हम एक बुनियादी बात याद रखेंगे। ये आपको कुरान मजीद पढ़ते वक़्त और कुरान मजीद का तर्जुमा करते वक़्त इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी। वो ये है कि किसी भी ज़ुबान का जब कोई लफ्ज़ बोला जाता है, तो उस लफ्ज़ के माना पर जब हम गौर करते हैं या उसके माना पर हम बहस करते हैं, तो एक लफ्ज़ के 2 तरह के माना होते हैं। एक लफ्ज़ के 2 तरह के माना होते हैं, उसके 2 तरह के मीनिंग्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स। एक है जिसे कहते हैं हकीकी माना, यानी वो लफ्ज़ उसके असल माना क्या है, जो उसके रियल मीनिंग्स हैं, वो क्या है। उसके साथ एक दूसरा माना उससे निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं, अरबी की बलागत की ज़ुबान में कहते हैं मजाजी माना। मजाजी माना का मतलब ये होता है कि वो माना जो हम किसी लफ्ज़ से मुराद लेते हैं, वो लफ्ज़ असल में उस वो माना असल में उस लफ्ज़ के नहीं है, बल्कि जो माना हमने इस लफ्ज़ से मुराद लिए हैं, उस माना में और इस लफ्ज़ के असल माना में मुताबिकत पाई जाती है, एक रिलेशन पाया जाता है। ये चीज़ थोड़ी-सी बाहरी हो रही होगी, मुझे अंदाज़ा हो रहा है, तो मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए से ये बात समझाऊँगा। हम उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ शेर का इस्तेमाल करते हैं। शेर, जब भी हम शेर अपनी ज़ुबान से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जो ज़हन में बात आती है, वो इमेज आती है एक जंगली जानवर की, जो दरिंदा होता है, बहुत बहादुर होता है, बहुत डरावना होता है, शेर। तो मुख्तलिफ, एक तो हमारे ज़हन में शेर आता है, वो एक जंगली जानवर होता है, उसकी एक तस्वीर बनकर आती है। तो ये जो शेर का के जो मीनिंग्स हमारे ज़हन में आते हैं, एक जंगली जानवर के, ये उसके हकीकी माना है, असल माना है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई माँ या कोई बाप अपने कोई बेटा ऐसा होता है जो बड़ी बहादुरी का काम करता है, तो माँ बाप उसे कहते हैं कि मेरा बहादुर बेटा है। उसके बजाय हम कहते हैं, या अपने माँ बाप अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरा शेर बेटा है। तो शेर का लफ्ज वहां बेटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एक जंगली जानवर है, बल्कि वो शेर वहां पर सिफत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी शेर के अंदर जो बहादुरी की सिफत होती है, वो उस लड़के के अंदर पाई जाती है। तो इस एतबार से उस जंगली जानवर के माना से निकाल कर बहादुरी के माना के लिए वो लफ्ज शेर बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इब्तदान मैंने उसूली तौर पर आपको ये बात बताई और समझ गए होंगे इंशाल्लाह। तो लफ्ज उसके 2 माना होते हैं, एक उसके हकीकी माना होते हैं, एक उसके मजाजी माना होते हैं। एक बात ये आप ज़हन में रख लीजिए, और दूसरी बात आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर एक लफ्ज आ रहा है, जब हम इसकी बहस करेंगे, आऊज़ु, ये पहला लफ्ज है। आऊज़ु ये पहला लफ्ज है। लफ्ज आऊज़ु अरबी जुबान के मादा, मादा कहते हैं असल में रूट को, रूट जिसको हम जड़ भी कहते हैं। तो इसको भी आपको समझना होगा, थोड़ा सा इसको भी समझेंगे कि जब भी हम किसी लफ्ज के माना को तलाश करने की कोशिश करेंगे कि इस लफ्ज के असल माना क्या है, तो हमें उस लफ्ज के रूट को देखना होगा कि वो लफ्ज बुनियादी तौर पर किस असलियत से वजूद में आया है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो लफ्ज हमारे सामने है उसकी असल क्या है। रूट कहते हैं जड़ को, असल को। तो ये आऊजू का जो लफ्ज है, आऊजु बिल्लाह, इस जुमले में जो पहला लफ्ज है आऊजु है, इसके माना को समझने के लिए पहले हमने इस आऊजू के रूट को देखना है कि ये आऊजू कहाँ से वजूद में आया है। तो अरबी जुबान का लफ्ज है ये आऊजु। तो ये आइन, वाव और जाल, ये 3 हुरूफ के मजमुए से ये लफ्ज बना है आऊजु। और आइन वाव जाल का जो ये रूट है, जब हम इस रूट से बनने वाले किसी वर्ड, किसी लफ्ज पर के माना पर गौर करते हैं, तो उससे क्या माना निकलते हैं। लुगत में इसके माना है पनाह लेना,
لغت میں مطلب ہوتا ہے ڈکشنری میں. ڈکشنری میں جب اعوذ یا عین واو ذال کے مادہ اس کے روٹ کو آپ دیکھیں گے تو وہاں معنی آپ کو ملیں گے پناہ لینا، حفاظت طلب کرنا. اسی طریقے سے ایک معنی آپ کو ملیں گے کسی مضبوط سہارے کی طرف رجوع کرنا. اسی کو میں نے انگلش میں بھی آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کیا ہے نیچے، پناہ لینا سیکنگ شیلٹر. اسی طریقے سے آسکنگ فار پروٹیکشن. اسی طریقے سے ٹرننگ ٹو اے اسٹرانگ سپورٹ، ایک مضبوط سہارے کی طرف رجوع کرنا. یہ لفظ اعوذ یا اعوذ کے بنیادی معنی ہے. اسی طریقے سے مطلب اگر ہم اس کا ان تینوں معنی کو ایک ساتھ جمع کریں گے تو خوف اور خطر سے بچنے کے لیے کسی کی حمایت یا کسی کی مدد حاصل کرنے کے کو اس کے لیے اعوذ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے آذ بہی. آذ یہ فعل ہے، ورب ہے، یہ عین واو زال، اس سے یہ فعل وجود میں آیا. اس کے معنی ہو گئے کہ اس نے پناہ لی. آذ بہی کے معنی آتے ہیں جب کوئی شخص کسی کی پناہ میں آ جاتا ہے، کسی کے شیلٹر میں یا کسی کی پروٹیکشن میں آتا ہے، تو اس کے لیے عربی زبان میں آذ بہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو لغوی اعتبار سے تعوذ، تعوذ اصل میں کہتے ہیں اعوذ باللہ کا جو پورا جملہ ہے اس کو کہتے ہیں تعوذ. انسان کے عجز مطلب ہوتا ہے اس کی عاجزی، کمزوری، بے بسی، اس کے خوف کے احساس کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ جو تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو لفظ جب انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو لغوی اعتبار سے یا ڈکشنری کے اعتبار سے انسان اپنی کمزوری، اپنے چھوٹے پن، اپنے اندر پائے جانے والے خوف کی جو فیلنگز سے ہیں، فیلنگز آف فیئر جو انسان کے دل کے اندر ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے دراصل یہ. اور دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور رحمت پر اعتماد کو بھی بیان کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں تعوذ کے اندر پائی جاتی ہیں پیرللی. ایک طرف سے انسان اپنی عاجزی اور بے بسی اور اپنے خوف کا اظہار کا اعلان کرتا ہے، تو دوسری طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی رحمت پر اپنے اعتماد، اپنے یقین کا بھی اظہار کر رہا ہوتا ہے. صرفی اعتبار سے، صرف آپ نے پڑھا ہوگا عربی کلاس میں، نحو اور صرف یہ گرامر کی دو شاخیں ہیں. صرف مورفولوجی ہوتا ہے، یہ فعل سے بحث کرتا ہے. اس کا جو ٹاپک ہوتا ہے صرف میں جس چیز پر ڈسکس ہوتا ہے وہ ہے وربز. تو یہاں پہ اعوذ یہ ورب ہے، یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. اس میں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں میننگز پائے جاتے ہیں. تو اعوذ میں دو میننگز پائے گئے، اور یہ اس میں جو پروناؤن ہے وہ فرسٹ پرسن ہے، فرسٹ پرسن پروناؤن بھی ہے. تو اس کا مطلب اس میں ورب بھی ہے، ورب بھی ہے، اور اس میں سبجیکٹ بھی ہے، اور سبجیکٹ ہے فرسٹ پرسن. اسی طریقے سے اصل فعل آزا ہے، اس کے معنی ہے میں پناہ لیتا ہوں. کس کے معنی ہوئے؟ اعوذ کا جو یہ لفظ ہے اس کے معنی ہو گئے میں پناہ لیتا ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں. فعل مضارع ہونے کی وجہ سے اس میں استعمال کہ اب یہ جو چونکہ فعل مضارع استعمال ہوا تو اس کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہے یا یہ اپنے ایک میننگز ہیں. وہ یہ ہے کہ فعل مضارع یہاں پہ چونکہ استعمال ہوا تو اس کے اندر معنی میں کنٹینیوٹی پیدا ہو گئی، استمرار پایا گیا. یعنی بندہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے. تو یہ لفظ کے سیغے کے اندر یعنی اعوذ میں یہ معنی موجود ہو گئے کہ ایک انسان اعوذ تو مطلب ہو گیا میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں. اب آئیے دوسرے لفظ پر، باللہ. یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، باللہ دو اجزاء سے مرکب ہے، بی اور اللہ. بی کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ بی کیا ہے. یہ حرف جر ہے. عربی کلاس میں آپ اس کو پڑھیں گے. یہاں پر ہم مختصر یہاں اس کے معنی کی طرف جائیں گے. لغت میں اس کے معنی ہوتے ہیں استعانت. استعانت مطلب ہوتا ہے کسی سے مدد مانگنا، ٹو سیک ہیلپ. اسی طریقے سے التزام یعنی کسی چیز کو لازم پکڑنا، اپنے لیے اس کو لازم کر لانا. اسی طریقے سے تعلق اور وابستگی. تعلق اور وابستگی ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ چمٹا دینا، اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کنیکٹ کر دینا، کسی مدد اور سہارے کی تلاش کرنا. تو یہ بھی اعوذ باللہ، باللہ کے معنی کیا ہو گئے اب کہ اللہ کو انسان
اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اس کو لازم پکڑ لیتا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق اور وہ مضبوط کر لیتا ہے، یا اس کے لیے اس کو اپنی مدد کے لیے سہارا انسان تلاش کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کے میننگز میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ، یہ تیسرا لفظ ہے اس کا، تو اس کے لغوی معنی اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ، اس کے دو معنی ہمیں مفسرین کے یہاں ملتے ہیں۔ اکثر علماء کے مطابق لفظ اللہ جو ہے وہ الہن سے بنا ہے، الہن سے مشتق ہے، مشتق کے معنی ہوتے ہیں بننا، یعنی کسی لفظ کو کسی لفظ سے جب بنایا جاتا ہے یا کوئی لفظ کسی سے بنایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ مشتق ہے۔ الہن، الہن سے بنا ہے۔ الہن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الہن یعنی معبود، یعنی وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے اس کو کہتے ہیں معبود، یا الہ اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ الہن پر الف لام داخل کیا گیا تو اللہ بن گیا۔ اسی طریقے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں مفسرین کا ایک دوسرا قول ہمیں ملتا ہے۔ بعض علماء یا بعض مفسرین کے یہاں اللہ اس میں جامد ہے۔ اس میں جامد کا مطلب ہوتا ہے یہ کسی سے وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ یہ اپنا ایک لفظ اللہ، یعنی ورڈ جو اللہ ہے، یہ اپنا ایک وجود رکھتا ہے، یہ کسی سے ڈرائیو نہیں ہوا، کسی سے وجود میں نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد ہے باللہ، یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا یہ تجدید ڈبل ہو گئی ہے تو اس کو آپ اگنور کریے۔ بی حرف جر پریپوزیشن بتایا گیا ہے۔ اللہ اس میں جلالت، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام۔ یہ بات جو دوسری جو رائے ہے وہ یہ کہ اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو یہ اللہ ہی، چونکہ یہاں پہ زیر آ رہی ہے تو یہ اس بی کی وجہ سے اس پہ زیر آ گئی، اس پہ ہم زیادہ بحث نہیں کریں گے۔ ترکیب اس طریقے سے بنے گی، بی جمع اللہ تو ہو گیا باللہ، مطلب ہو گیا اللہ کے ساتھ یا اللہ کی مدد سے، اللہ کی پناہ کے ذریعے، یہ اس کے معنی ہو گئے۔ لہذا اعوذ باللہ کا جو لفظی ترجمہ ہوا وہ ہوا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا میں مسلسل اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، چونکہ اعوذ میں استمرار اور کنٹینیوٹی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو مکمل مفہوم اس کا اعوذ باللہ کیا ہو گیا کہ میں ہر شر، خطرے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ اعوذ باللہ، یہ جو تین الفاظ ہیں، اگر ہم گہرائی میں اس کے معنی پر غور کریں گے تو یہ جو جملہ آپ کی اسکرین پر ہے یہ اس کے اصل معنی ہوئے کہ میں مسلسل ہر شر، ہر خطرے، ہر یلغار سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ، اس کی مدد طلب کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے تو من، اس کا جو اگلا لفظ ہے من کے معنی ہوتے ہیں سے، اور پھر الشیطان، الشیطان اس پہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ الشیطان لغوی اعتبار سے شیطان عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ شین، طا اور نون ہے، اس سے یہ نکلا ہے۔ اس کے مصادر میں شتون یا شتنن کا لفظ آتا ہے، جہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو نکالا گیا ہے۔ شیطان میں مبالغے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ اہل لغت یعنی جو زبان کے بڑے ماہرین لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں دو مشہور معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے دو معنی، نمبر ایک دور ہونا۔ شیطان یا شتن کے معنی جو ہے اصل میں زبان میں ایک معنی ہے دور ہونا، یعنی ایسی ہستی جو رحمت الہی سے دور ہو گئی ہو اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ شیطان کے لفظی معنی ہے۔ اسی لیے ابلیس کو شیطان کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور دور ہو گیا ہے۔ دوسرے معنی اس میں جو لفظی طور پر یا لغوی اعتبار سے ہے وہ ہے سرکشی اور بغاوت کرنا۔ دیکھیے یہ دو الگ الگ معنی ہے، سرکشی کرنا، بغاوت کرنا۔ سرکشی ہوتی ہے ذاتی طور پر جب انسان کسی کا مخالف ہو جائے تو وہ سرکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ بغاوت ہوتا ہے جب آپ اجتماعی طور پر کسی کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ سرکشی ذاتی طور پر ہوتی ہے اور بغاوت عام طور پر نظام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو سرکشی اور بغاوت کرنا ایک معنی ہو گئے دور ہونا، اور دوسرے معنی ہو گئے شیطان کے سرکشی اور بغاوت کرنا، شتن۔ تو شیطان کے معنی ہو گئے دور ہوا شخص، یا دور ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو دور ہو گیا ہے وہ شیطان ہو گیا لفظی طور پر، اور وہ جو سرکش ہو گیا ہو یا وہ جو باغی ہو گیا ہو اللہ تعالیٰ کا، اس کو کہیں گے شیطان۔ عربی میں کہا جاتا ہے شطن فلان، یعنی فلاں سرکش اور نافرمان ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے۔
لہٰذا لغوی اعتبار سے یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے شیطان ہر سرکش، باغی اور گمراہ کرنے والے کو یا گمراہ ہوئے کو کہا جا سکتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 112، یہ ٹکڑا آپ کے سامنے ہے، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے شیاطین، ان میں سے جو شیاطین قسم کے لوگ ہیں، یعنی ہر وہ شخص یا مخلوق جو حق سے دور اور فساد و گمراہی پھیلانے والی ہو، لغوی معنی میں وہ شیطان کہلاتی ہے۔ پھر دیکھیے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ مخلوق جو حق سے دور یعنی سچ سے دور، نظام الہی سے دور اور فساد اور گمراہی پھیلانے والی ہو، اس کو لغوی اعتبار سے شیطان کہا جاتا ہے۔ پھر آئیے الرجیم، اس کا جو آخری لفظ ہے چھٹا، لغوی اعتبار سے الرجیم، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے را، جیم اور میم، یہ اس سے نکلا ہے، یہ 3 حروف سے نکلا ہے۔ را، جیم، میم میں جو معنی پائے جاتے ہیں وہ ہے دھتکارنا، دور پھینکنا، سنگسار کرنا۔ سنگسار کرنا مطلب ہوتا ہے کسی کو پتھر مار مار کے مار دینا یا بھگا دینا۔ لعنت و ملامت کرنا، رجم یا رجیم، را، جیم، میم، جو معنی ہے مادہ ہے اس میں جو معنی ہے وہ یہ 4 ہیں: دھتکارنا، دور پھینکنا، سنگسار کرنا، لعنت و ملامت کرنا۔ لہذا الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، الشیطان الرجیم یا من پیچھے لگائیں گے تو من الشیطان الرجیم کا مطلب ہو گیا وہ شیطان جو اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا اور مردود ہے۔ الرجیم شیطان کی صفت کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، یہاں شیطان ہے اور الرجیم اس کی صفت کے طور پر لائی گئی، یعنی وہ شیطان، یعنی ایک تو اس کے اندر شیطنت ہے، ایک تو وہ شیطان ہے، لیکن دوسری طرف سے اس کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ صرف شیطان ہی نہیں ہے، فساد اور گمراہی پھیلانے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کی صفت مزید اس کے اندر ایک سختی پائی گئی معنی کے اعتبار سے، یعنی وہ شیطان جو اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہو اور مردود ہو۔ قرآن مجید میں ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے نظام کی بغاوت کی، سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، تجھ پر میری لعنت ہو، بلا شبہ تجھ پر میری لعنت ہو، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک۔ یہ سورہ صاد آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ اسی مناسبت سے اسے رجیم کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، اس کو ملعون اور مردود قرار دیا ہے، ذلیل و خوار ٹھہرایا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ ساری بحث مختصر سی تھی، اوپر سی تھوڑا سا گہرائی میں ہم نے اس کو دیکھ لیا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کا جو مکمل ترجمہ اور مفہوم بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ دیکھیے، اعوذ لفظی معنی ہو گئے میں پناہ طلب کرتا ہوں باللہ کی، یا میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ سے، من الشیطان شیطان سے، الرجیم مردود شیطان سے، یہ اس کے لفظی ترجمہ ہوا، لیکن اس کے اندر وہ قوت موجود نہیں ہے اس ترجمے کے اندر جو اصل میں اعوذ باللہ کے اندر وہ جو طاقت اور اسپرٹ اس کے اندر ہے معنی میں وہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے اس کا جو معنی ہے، میں شیطان مردود کے ہر شر، وسوسے اور خطرے سے بچنے کے لیے ہمیشہ اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ اس جملے کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اگر ہم دیکھیں گے کہ ترجمے کے ساتھ اس ترجمے کے اندر جو جو مفہوم پائے جاتے ہیں، ان تمام مفاہیم کو جب ہم جمع کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہو گیا، اب ہمیں یہ احساس کرنا ہوگا کہ ہم کیا لفظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، کہ میں شیطان مردود سے، اس شیطان سے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کیا ہے، اس کے ہر شر سے، اس کے ہر وسوسے سے، اس کے ہر خطرے سے، اس کے ہر حملے سے بچنے کے لیے ہمیشہ اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی پناہ کا طلبگار ہوں، اس کا ضرورت مند ہوں، اللہ سے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے۔
اب انگلش میں بھی اس کو ہم نے کیا ہے، تو انگلش جن کو اردو پوری اچھے طریقے سے سمجھنا ہے وہ اس کو بھی دیکھ لیجیے. آئی کنٹینیوسلی اینڈ کنسسٹنٹلی سیک اللہ آلمائٹیز پروٹیکشن اینڈ ہیلپ اگینسٹ ایوری ایول وسپر اینڈ ڈینجر آف دا اکرسڈ شیطان. اس کے بھی یہی میننگس ہیں. تو تعوذ کے بارے میں یہ جو اس کے معنی ہو گئے، اس کے بارے میں مفسرین کے کچھ آراء کو ہم سرسری طور پر دیکھیں گے. تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. تو مفسرین نے تعوذ کی اہمیت، حکمت اور موقع استعمال یعنی یوزیج، کانٹیکسٹ، کہاں پہ وہ کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے. یہاں ہم نے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے 4-5 مفسرین کا رکھا ہے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام طبری کے مطابق تعوذ کا مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھتے وقت شیطان کے وسوسوں، غفلت اور غلط فہمیوں سے محفوظ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اس کے لیے ہدایت ہے اور شیطان انسان کو بھٹکانا چاہتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے. پھر امام زمخشری رحمۃ اللہ، ان کو آپ پڑھ لیجئے گا، یہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں سمجھنے کے لیے. امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعوذ اصل بندے کے عز اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا اظہار ہے. شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اس لیے انسان ضرورت مند ہے اس چیز کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد میں آ جائے، اس کی طلب میں، اس کی پروٹیکشن میں آ جائے. اسی طریقے سے امام فخر الدین رازی ایک بڑے مفسر تھے. انہوں نے فرمایا ہے کہ تعوذ انسان، اور یہ بڑی اہم بات انہوں نے بتائی ہے، اس کو آپ یاد رکھ لیجئے گا. تعوذ انسان اور شیطان کے درمیان ایک روحانی حفاظت ہے. یعنی کہ تعوذ انسان کے پاس ایک اسپریچول، جس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک اسپریچول پاور ہے، کہ وہ اس پاور کے ذریعے سے شیطان کے ان حملوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. اسی طریقے سے آگے اس کو پڑھ لیجئے آپ. امام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ سنت یعنی الانبیاء اور صالحین کی سنت ہے، اور اسی طریقے سے یہ باعث برکت بھی ہے. اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے آداب میں سے آدب ہے کہ آپ اعوذ کے ساتھ قرآن مجید کا آغاز کریں. اس میں دلیل دیتے ہیں کہ جس طرح نماز سے پہلے وضو ظاہری طہارت ہے، یعنی آپ نماز جب پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو آپ پہلے طہارت حاصل کرتے ہیں وضو بنا کر. اسی طریقے سے جب آپ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیں، روحانی اعتبار سے آپ کو طہارت کی ضرورت ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ، یہ آپ کو روحانی طور پر طہارت عطا کرتا ہے. تو یہ خلاصہ مفسرین کا ہے کہ تعوذ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا نام ہے. اس کا مقصد شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہے. تلاوت قرآن سے پہلے دل و دماغ کو پاک اور یکسو کرنا اس کی اہم حکمت ہے. یہ بندگی، عاجزی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا اظہار بھی ہے. تو اس طریقے سے آج ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو مختصر اور کچھ حد تک گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. مجھے یقین ہے کہ میری بات آپ تک ضرور پہنچی ہوگی. تو چونکہ میں نے کوشش کی تھی کہ بسم اللہ کو بھی آج کے اس کلاس میں شامل کر لیں، لیکن یہ میرے خیال سے تھوڑا سا مشکل ہوگا. قاری صاحب، میں قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر قاری صاحب آئے ہوں گے تو وہ مجھے ریسپانس کریں. جب تک قاری جی صاحب ریسپونڈ. جی قاری جی صاحب آیا. آواز آ رہی ہے. جی جی جی، جی آواز آپ کی آ رہی ہے. جی تو قاری صاحب، ویڈیو والا آپشن، وقت ویڈیو ویڈیو والا آپشن آن کریں. وقت ہو چکا ہے، تو سوالات ہم ایک ساتھ آخر پر لیں گے انشاءاللہ. یاسر صاحب ویڈیو والا آپشن آن کریں. جی جی جی، میں نے کر لیا، آپ آن کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرین شیئر والا آپشن بھی آن کریں. جی ہو گیا، دیکھیے. جی جی
پچھلے ہفتے جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے حروف جو 3 قسم کے آئے تھے، حروف مستعلیہ، حروف مشترک اور حروف مستفیلہ۔ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جن کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹی آواز میں پڑھیں گے، وہ 7 حروف تھے: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اور حروف مشترک جن کو قواعد کے اعتبار سے کبھی پر پڑھا جاتا ہے کبھی باریک: الف، را، لام، یعنی اللہ والا لام، وہ لام جو لفظ اللہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور باقی جو حروف بچے وہ حروف مستفیلہ کہلاتے ہیں، جن کو ہر حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ کل حروف 29 ہیں۔ 29 حروف میں سے ہم نے کچھ مخارج پڑھے تھے پچھلے سبق میں، یعنی وہ حروف جن کا مخرج الگ الگ ہے۔ اس میں الف تھا، با، را، ضاد، فا، لام، قاف، کاف، نون، واو۔ یہ وہ حروف ہیں، اور میم، جن کا مخرج الگ الگ ہے۔ آج جن حروفوں کا مخرج ہم نے پڑھنا ہے، یہ وہ حروف ہیں جن کا مخرج ایک ہے، البتہ پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے ان کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مخرج ایک ہے، البتہ پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ تو پہلے ہی دیکھ لیجئے نمبر 1 پر: تا، دال، طا۔ تا، دال، طا، ان کا مخرج ایک ہے، کیفیت الگ الگ ہے۔ مثلا تا پڑھیں گے ہم تو باریک پڑھیں گے، دال پڑھیں گے تو باریک پڑھیں گے، طا پڑھیں گے تو پر پڑھیں گے یعنی موٹی آواز میں۔ تا، دال، طا، ان کا جو مخرج ہے، زبان کی نوک، ثنایا علیہ کی جڑ۔ ثنایا والے دانت اگر آپ کو ذہن میں ہوں تو پچھلے سبق میں دانتوں کی نشاندہی کی تھی ہم نے، نام کے اعتبار سے بھی اور جگہ کے اعتبار سے بھی۔ تو ثنایا علیہ کی جڑ یعنی سامنے کے جو 2 دانت ہیں اوپر والے، وہ ثنایا علیہ کہلاتے ہیں۔ جب ہم تا پڑھیں گے تو تا پڑھتے وقت زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے گی تو تا ادا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان تینوں حروف کا مخرج اگر ایک ہے تو طا کو جب موٹا ہم پڑھتے ہیں تو کہیں اس کا مخرج بدل تو نہیں جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ خیال کریں گے تو تا، دال، جب تا اور دال کو ہم ادا کریں گے اس وقت خیال کرنا ہے کہ زبان بالکل کھلے انداز میں ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگنی چاہیے، تو دا اور تا، دال اور تا نکلے گا بالکل پتلی آواز میں۔ طا مخرج یہی ہوگا تو موٹا کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ایک فارمولا یاد رکھیں، جب ہم نے طا کو پڑھنا ہے، مخرج یہی ہے، تو موٹا کیسے پڑھیں گے؟ خیال کرنا ہے جب زبان کی نوک کو ہم نے ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے تو زبان دائیں اور بائیں طرف سے تھوڑا سا اس کو سمیٹنا ہے، اور سمیٹ کر ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ زبان کی نوک کو لگائیں گے تو طا مخرج یہی رہے گا، البتہ یہ پر پڑھا جائے گا۔ دال، تا، طا۔ تا پڑھتے وقت زبان کو تھوڑا سا کھلا رکھنا ہے، اور طا پڑھتے وقت زبان کو دائیں بائیں سے تھوڑا سا سمیٹنا ہے، سمیٹ کر
اپنے مخرج کے ساتھ لگانا ہے اور یہ پر آواز میں نکلے گا. تو حروف مستعلیہ میں سے، دال اور تا حروف مستفلہ میں سے ہے، یعنی وہ حروف جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے. نمبر 2 پہ ہے سا، زال، وا. سا کا مخرج، زال کا مخرج، وا کا مخرج ایک ہی ہے. زبان کی نوک، ثنایا علیہ کا کنارہ. زبان کی نوک، ثنایا علیہ کا کنارہ، سا، زال، وا. ثنایا علیہ کا جو کنارہ ہے وہ زبان کا نیچے اوپر والے 2 دانتوں کا نچلا والا حصہ کہلاتا ہے. اس کو ثنایا علیہ کا کنارہ کہا جاتا ہے. تو اس میں بھی سا اور زال یہ حروف مستفلہ میں سے، یعنی وہ حروف جو ہمیشہ ہر حالت میں باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں. اور وہ حروف مستعلیہ میں سے، یعنی وہ حروف جن کو پڑھتے وقت ہمیشہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ یہ اس کی آواز موٹی ہو، پر ہو. تو وہ بھی حروف مستعلیہ میں سے. جیم، شین، یا. جیم، شین، یا یہ تینوں حروف حروف مستفلہ میں سے. جیم پڑھیں گے، شین پڑھیں گے، یا پڑھیں گے، تینوں کو باریک آواز میں پڑھیں گے. زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اور اس کے مقابل اوپر کا جو تالو ہے منہ کے اندر، زبان کے ساتھ میں اوپر والا جو تالو ہے وہاں سے جیم ادا ہوگا، شین ادا ہوگا، یا ادا ہوگا. شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے جس کو تجوید کی زبان میں تفشی کہتے ہیں. یعنی شین پڑھتے وقت شین کی آواز پورے منہ میں پھیلنی چاہیے، تو یہ مانا جاتا ہے کہ شین پورا ادا ہوا، یعنی شین کا مخرج پورا ادا ہو گیا، ادائیگی کے اعتبار سے شین مکمل نکلا. تو جیم، جیم، شین، یہ اش یا آواز جو ہمیں سنائی دے رہی ہے اس کو تفشی کہا جاتا ہے. تجوید کی زبان میں اس کو کہتے ہیں صفت تفشی، اور یہ شین کے اندر ادائیگی کے اعتبار سے پائی جاتی ہے. تو جیم، شین اور یا کا مخرج، زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو. زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو. جیم اور شین اور یا پڑھنے کے لیے ہم نے نہ زبان کے کنارے کا سہارا لینا ہے، نہ زبان کی نوک کا سہارا لینا ہے، نہ زبان کی جڑ کا سہارا لینا ہے، بلکہ زبان کے بیچ والے حصے کا سہارا لینا ہے اور اس کے برابر جو اوپر کا تالو ہے. تو جیم، شین، یا ادا ہو جائے گا. نمبر 4، نمبر 4، نمبر 5 اور نمبر 6 یہ حروف جو ہیں ان کا تعلق نہ زبان کے کنارے سے ہے، نہ جڑ سے ہے، نہ زبان کی کروٹ سے ہے، نہ ثنایا علیہ سے ہے، نہ جڑ سے ہے، نہ کنارے سے، بلکہ ان 6 کے 6 حروف کا تعلق جو ہے وہ حلق سے ہے. یہ خیال کرنا ہے. تو نمبر 4 پہ عین اور ہا، عین اور ہا. اس طریقے سے غین اور خا، حمزہ اور ہا. حلق کے 3 حصے جو منہ کی طرف پایا جاتا ہے، یعنی سب سے اوپر جو حصہ ہے وہ ادنائے حلق کہلاتا ہے، اور اس کے بعد بیچ والا حصہ وہ وسط حلق کہلاتا ہے. اس کے بعد آخری حصہ وہ اقصائے حلق کہلاتا ہے. تو وسط حلق یعنی حلق کے بیچ والے حصے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے وقت
حلق کے بیچ والے حصے پر زور دینا ہے تو ہا 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 اور عین ادا ہو جائے گا۔ عموماً پڑھاتے وقت اساتذہ کرام ہا اور عین کو ادا کرنے کے لیے ایک فارمولہ بتاتے تھے۔ کئی بچے ایسے ہوتے تھے جنہیں مشکل ہوتا تھا، تو وہ ایک فارمولہ بتاتے تھے کہ جب ہا اور عین ادا کرنا ہو تو اپنا انگوٹھا حلق کے بیچ والے حصے پر معمولی دبانا ہے۔ جو ہی آپ ہا پڑھیں گے، اگر ہا کی آواز مکمل نہیں نکلتی ہے تو انگوٹھا تھوڑا سا وسط حلق کے ساتھ ٹچ کر کے تھوڑا سا دبائیں تو آٹومیٹیکلی ہا کی آواز نکلے گی۔ تو آپ بھی اپنی اپنی جگہ پہ یہ فارمولہ آزما لیں کہ ہا اور عین کی ادائیگی مکمل ہوتی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو 6 حروف ہیں انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی کا مخرج ہی حلق سے ہے۔ تو پہلا جو مخرج آیا وہ ہے ہا اور عین، ان کا مخرج ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ تو ہا اور عین کو ادا کرنے کے لیے ہم نے حلق کے درمیانی حصے کا سہارا لینا ہے، تو انشاءاللہ ہا اور عین کی ادائیگی مکمل ہوگی۔ اس کے بعد خا اور غین، ہا اور عین دونوں حروف مستفیلہ، اب غین اور خا دونوں حروف مستعلیہ، دونوں کا تعلق ادنائے حلق سے ہے، لیکن پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے۔ تو پہلا حرف غین، دوسرا حرف خا۔ جب غین اور خا کو پڑھیں گے تو سامنے والا جو حصہ ہے حلق کا، یعنی منہ کی طرف والا حصہ، وہاں سے خا اور غین کی ادائیگی مکمل ہوگی۔ آخری حصہ جو سینے کی طرف والا ہے اسے اقصائے حلق کہا جاتا ہے، یعنی وہ حصہ حلق کا جو سینے کی طرف والا ہے، وہاں سے ہم نے حمزہ اور ہا ادا کرنا ہے، دونوں حروف مستفیلہ میں سے۔ ان کے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، بس زیادہ زور نہیں دینا ہے، بلکہ ان کو اپنی حالت میں رکھنا ہے۔ زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ شدت سے ان کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آسانی کے ساتھ ہا حمزہ حمزہ ہا۔ تو حمزہ اور ہا کا مخرج اقصائے حلق، یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ۔ نمبر 7 زا سین صاد، زا سین صاد۔ زا سین یہ حروف مستفیلہ میں سے ہے، اور صاد حروف مستعلیہ میں سے۔ ان کو جب ہم نے ادا کرنا ہو اپنے مخرج سے تو زبان کی نوک کا استعمال کرنا ہے، لیکن کیسے؟ زبان کی نوک کو ہم نے ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے درمیان رکھنا ہے، یعنی اوپر والے 2 دانت سامنے والے اور نچلے والے 2 دانت سامنے والے، ان دونوں کے بیچ میں زبان کی نوک کو ہم لائیں گے تو زا بھی نکلے گا، سین بھی نکلے گا، صاد بھی نکلے گا۔ تو زا سین صاد میں تھوڑی سی سیٹی آواز آنی چاہیے، یعنی سیٹی والی آواز نکلنی چاہیے۔ تو زا 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 سین صاد، زا سین صاد ادا ہو جائے گا۔ تو تا دال تا ایک ہی مخرج، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ، زال ثا
اور ضا کا مخرج زبان کی نوک ثنایا اولیاء کا کنارہ، جیم شین یا کا مخرج زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو، ایسے ہی ہا اور عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ، اسی کو وسط حلق کہا جاتا ہے، خو اور غین کا مخرج ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، حمزہ اور ہا اقصائے حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ، زا سین صاد، جیسے میں نے پہلے والے مخرج میں یعنی تا دال طا میں کہا کہ تا بھی وہیں سے ادا ہوگا، دال بھی وہیں سے ادا ہوگا، لیکن تا دال کو باریک اور طا کو پر پڑھیں گے، تو پر پڑھنے کے لیے میں نے کہا کہ زبان کی نوک کو ثنائے اولیاء کی جڑ کے ساتھ دائیں بائیں سے تھوڑا سا سمیٹ کر زبان کی نوک کو لگائیں گے تو طا پر ادا ہوگا۔ ایسے ہی جب زا سین صاد، زا سین کو پڑھتے وقت زبان کی نوک جب ثنایا اولیاء اور سفلا کے درمیان ہم لائیں گے تو بالکل کھلا کر کے دائیں بائیں سے نہیں سمیٹنا ہے۔ جب صاد ادا کریں گے تو صاد پڑھنے کے لیے زبان کی نوک کو ثنایا اولیاء اور ثنایا سفلا کے درمیان رکھیں گے، لیکن دائیں بائیں سے تھوڑا سا سمیٹیں گے تو صاد کے اندر موٹائی پائی جائے گی، یعنی یہ موٹا ادا ہوگا، پر ادا ہوگا، اس کی آواز موٹی نکلے گی۔ تو آج ہم نے ٹوٹل جو مخرج پڑھے تا، تا، جیم، عین، غین، حمزہ اور زا، اور اس کے ساتھ جو حروف ہیں حروف کے اعتبار سے زیادہ مخرج بنتے تھے، لیکن چونکہ ان کا مخرج ایک ہے، ادائیگی کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن مخرج چونکہ ایک ہے اس لیے یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو کل حروف ہمارے جو حروف تہجی ہوئے الف سے لے کے یا تک، یہ 29 ہوئے۔ 29 حروف کے لیے 29 مخارج ہونے چاہیے تھے، لیکن چونکہ کچھ حروف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کا مخرج بھی ایک ہے، اس لیے حروف 29 ہوئے اور مخارج 17 ہوئے۔ یہ مخارج آپ کے سامنے آئے، نہایت ہی بنیادی اور اہم سبق ہے یہ۔ ان حروف کو ادا کرنے کے لیے ہم نے اپنی زبان کو حرکت میں رکھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، بار بار مشق کرنی ہے، بار بار مخرج کو دیکھنا ہے، اور بار بار یہ دیکھنا ہے کہ ہر حرف اپنے مخرج سے نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ نے مخرج کو آگے پیچھے کیا تو حرف کی جو صفت ادا ہونی چاہیے، باریک ہو، پر ہو یا پر یا باریک ہو، تو مکمل ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر حرف کو ادا کرتے وقت مخرج کا دھیان رکھا جائے، اور مخرج کا جو حصہ استعمال ہونا ہے اس حصے کا خاص خیال رکھا جائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے حروف صحیح ہو جائیں گے۔ آج یہ حروف تہجی کا سبق مکمل ہوا اور کلاس کا وقت بھی مکمل ہونے جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز سب لوگ کوشش کریں گے تاکہ ہم ان حروف کو صحیح ادا کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔